Thank you for joining us on WMBD News at 10. I'm Andrew Harvey. And I'm Treasure Roberts. Matt Sheehan has the night off. कबूतर कुछ इंटरेस्टिंग खबरें लेकर आया है और खबरें लेकर आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप के अंदर से। कैंप के अपने अंदर जो है कुछ सारी चीजें ठीक नहीं है, चंद लड़ाइयां जो हैं वो पब्लिक हो रही हैं। उन्होंने कहा शहबाज गिल सेड लाइक अ मैन रादर देन शेयरिंग, अब मैं आगे लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूंगा, गाली दी हुई उन्होंने। अमेरिका को पैगाम गया है मोहम्मद बिन सलमान के भाई की जानिब से ट्रंप को कि जी ये इमरान खान और पाकिस्तान के मामला से ना आप लोग दूर रहें। अगर इस तरह के 9 मई वालों को रिलीफ मिलेगा तो फिर आई एम सॉरी, 9 मई इस मुल्क में बार बार होगा, ये आप देखेंगे। अज़मा बुखारी साहब मेरे ख्याल में कहना भी बहुत कुछ चाह रही थी लेकिन कह पा भी नहीं रही थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान, अपने डेल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, इस अहम व्लॉग के अंदर जो है वो कुछ बड़ी अहम खबरें आपके साथ शेयर करनी है। कबूतर कुछ इंटरेस्टिंग खबरें लेकर आया है और ख़बरें लेकर आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप के अंदर से। जी हाँ, ये अंदर जो खिटपिट चल रही हैं कुछ, उसके बारे में खबरें आपके साथ शेयर करेंगे कि आखिर मामला क्या है। इवन दो अभी 24 घंटे हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ खुशखबरियाँ आई हैं, लेकिन कैंप के अपने अंदर जो है कुछ सारी चीज़ें ठीक नहीं है। चंद लड़ाइयाँ जो हैं वो पब्लिक हो रही हैं और एक दूसरे को ताने तशने दिए जा रहे हैं और चंद लड़ाइयाँ अभी तक बाहर नहीं आई हैं, लेकिन हम खबर जो है वो अंदर से खींच के ले आए हैं। तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो जनाब नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी का इजलास जो है वो आज हुआ। उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौजूद थे, वफाकी वज़रा मौजूद थे, चारों वज़रा आला उसमें मौजूद थे, अली मीन गंडापुर और मरियम नवाज़ दोनों मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरीज वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी उसमें मौजूद थे। इसके अलावा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराह और DGFIA ने भी इस इजलास में शिरकत की। तो ख़बर जो है वो ये आई है कि वज़ीर आज़म ने मुल्की मसाइल से निपटने के लिए सियासी इत्तेफ़ाक़ राय और मुस्बत कौमी बयानिया के फ़रोग़ की अहमियत पर जोर दिया है। इजलास में अज़म इस्तेहकाम मिशन को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए मुल्क में सियासी इस्तेहकाम को अहम करार दिया गया है। और इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अवाम की जान माल की हिफाजत और दहशत गर्दी से निपटने के पाक फ़ौज के अज़म का अदा किया। दौरान इजलास नेक्टा को दोबारा फ़ाल करने और ख़तरात की निशानदही के मराकज़ के क़याम पर मुशावरत की गई, जबकि मुल्क और ख़ित्ते में दहशत गर्दी, मजहबी इंतहापसंदी, गुमराहकुन मालूमात के फैलाव और दीगर मसाइल से निपटने के मुतल्लिका इदारों की हिकमत अमली के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। एपिक्स कमेटी इजलास में शुरका ने मुल्क के मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की और दहशत गर्दी की लानत के खिलाफ मुतहद होने पर इतफाक़ किया गया। फोरम ने हर किस्म की तहापसंदी को सख्ती से कुचलने पर भी इतफाक़ किया। इजलास में गैर मुल्कियों बिलखुसूस चीनी बाशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाने वाले हिफाजती इक़दामात की रिपोर्ट पेश की गई और गैर मुल्कियों ख़ुसूसन चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को मज़ीद फूल प्रूफ बनाने के अज़म का इजहार किया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास के शुरका ने डिजिटल दहशत गर्दों से भी सख्ती से निपटने की राय दी। अली मीन गंडापुर साहब इधर ही बैठे हुए थे, ज़हन में रखिएगा। तो डिजिटल दहशत गर्दों से भी सख्ती से निपटने की राय दी। कमेटी ने अज़म का इजहार किया कि जाली खबरों और गलत मालूमात के फैलाव का तदराक करना होगा। एपिक्स कमेटी के शुरका ने मुल्की सलामती और मुआशी इस्तेहकाम के लिए यकसुई के साथ आगे बढ़ने का अज़म किया। फोरम ने अज़म का इजहार किया कि मुसल्लह अफवाज के जवानों ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। ज़राए के मुताबिक इजलास में फ़ैसला किया गया कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ साथ तमाम इदारों को मिलकर आगे बढ़ना होगा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस को ज़रूरी आलात और वसाइल की मुकम्मल फराहमी यकीनी बनाना होगी और इस तरह इदारों के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा हम आहंगी की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। फोरम ने वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों को महफूज बनाने के अज़म का भी अदा किया। अली मीन गंडापुर साहब बैठे हुए थे, ज़हन में रखिएगा। कमेटी ने फैसला किया कि किसी को भी एहतजाज की आड़ में इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अली मीन गंडापुर साहब वहीं बैठे हुए थे। फेक न्यूज़ और सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा का तोड़ करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जाएगा। इजलास में डिजिटल दहशत गर्दों के साथ भी सख्ती से निपटने का फैसला किया गया और बैरून मुल्क से सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर के गिर्द घेरा तंग करने पर इतफाक़ किया गया। दौरान इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 26 नवंबर के वाक़े का जिक्र करते हुए मुजाहिरीन पर गोली ना चलाने की वज़ाहत भी की, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि 26 नवंबर के वाक़े में दर्जनों कारकुन जो है वो शहीद हुए हैं। अच्छा, अब इसमें ये जो मैं आपको भी थोड़ी देर पहले पूरी डिटेल बता रहा था, ये ऑब्वियसली अंदर एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड क्या हुआ है ये तो अभी तक बाहर नहीं आया है, लेकिन जो एक आप समझ लें ऑफिशियल हैंड आउट है वो ये डिटेल्स बता रहा है कि ये हुआ है। लेकिन अगर तो 26 नवंबर के हवाले से बात हुई होगी तो फिर डेफिनेटली दिस विल बी वेरी शॉकिंग कि एक जगह शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं जी कोई गोली नहीं चली और वहीं पे अली मीन गंडापुर साहब बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं यहाँ पे शहादतें, हमारे कारकुनों की शहादतें हुई हैं। बहरहाल इजलास के बाद अली मीन गंडापुर साहब ने जो है वो मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर के धरने के बाद हमारे 45 लोग लापता हैं। इजलास में वज़ीर आज़म का ये कहना कि उस दिन कुछ नहीं हुआ मुनासिब नहीं है।
دھرنا دینے پر ہمارے خلاف جس طرح رویہ اپنایا گیا اس پر ہمارے تحفظات ہیں اور حکومت کو اس قسم کے بیانات سے اجتناب کرنا چاہیے. ہم اس معاملے کو جانے نہیں دیں گے. افغانستان سے حکومتی سطح پر بات ہو رہی ہے لیکن ہمیں اگر جرگے کا موقع دیا جائے تو یہ اچھی کوشش ہوگی اور ہم اس میں کردار ادا کرنے کو تیار ہیں. ضلع کرم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ ایک صدی سے چل رہا ہے مگر ہم نے کوشش کی اور مشیران نے بہت کام کیا اس لیے امن معاہدہ طے پایا. انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ مسئلہ حل ہوگا اور پاڑا چنار جانے والا راستہ بہت جلد کھلے گا. ملک میں دہشت گردی کی صورتحال پر انہوں نے کہا کہ جب سے ہماری وفاقی حکومت گئی ہے دہشت گردی پھیلی ہے کیونکہ موجودہ وفاقی حکومت کی پالیسی غلط ہے. انہوں نے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عمران خان کی پالیسی درست تھی اس لیے ان کے دور میں امن تھا. انہوں نے فوجی آپریشنز کے بارے میں سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور دہشت گردی کا مسئلہ بدستور موجود ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے تعاون کرنے کو تیار ہیں. 9 مئی کے واقعات میں ملوث 19 مجرموں کی سزاؤں کی معافی پر رائے دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جن کو چھوڑا گیا ان کی سزائیں مکمل ہونے کے قریب تھیں. آپ کو یاد ہوگا یہ بات میں نے خود بھی کل اپنے ویلاگ میں کہی تھی کہ ہارڈلی 1.5-2 سال تو آلریڈی ہو چکے ہوئے تھے ان کو سزائیں مطلب قید میں گئے ہوئے 2 سال کی ان کی سزائیں تھی تو رہ کتنا ٹائم گیا تھا. تو یہ کوئی اتنی بڑی ڈیولپمنٹ میری نظر میں تھی لیکن پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ ہمارے لیے خوشخبری ہے تو ٹھیک ہے ڈزنٹ میٹر. اچھا اب اس ساری چیز کے اندر یہ جو گڈھا پور صاحب جو ہے وہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں کہ جناب جب ہماری حکومت تھی تو جب ہماری وفاقی حکومت تھی تب سب کچھ ٹھیک تھا. بھائی علاقہ آپ کا ہے, صوبہ آپ کے پاس ہے, حکومت آپ کے پاس ہے, آپ نے ان چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے. وفاقی حکومت اس میں معاملے میں کہاں سے بیچ میں آ گیا, وہ بلا وجہ جو ہے وہ مطلب جب کو یہ تو ٹپیکل پالیٹکس ہے نا, کچھ برا ہوگا تو آپ نے کہنا ہے کہ جناب وہ وفاقی حکومت نے کیا ہے اور اگر کچھ اچھا ہوگا تو آپ کہیں 80 کتنا ہے. اگر امن قائم ہوا ہے, اگر وہاں پہ قافلہ جا رہا ہے مطلب راشن وغیرہ یہ چیزیں لے کے تو 80 کتنا ہے. اور اگر یہاں پہ لڑائی ہو رہی تھی وفاقی حکومت کی وجہ سے, یہ پالیٹکس ہے, یہ ٹپیکل پالیٹکس ہے جو علی بن گنڈا پور صاحب کھیل رہے ہیں. اچھا اب اس ساری چیز کے بعد پی ٹی آئی کے اپنے اندر سے کچھ ذرا انٹرسٹنگ خبریں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. یہ جو مذاکرات کا عمل چل رہا ہے, ہم نے اپنے کچھ کبوتر بھیجے اور ہم نے کہا بیٹا ذرا کچھ خبریں تو لے کر آؤ. کچھ تو ہمارے ساتھی اینکرز نے کل رات کو جو ہے وہ طلعت حسین صاحب, کامران شاہد صاحب اور ان لوگوں نے جو ہے وہ اکٹھے ہی ٹویٹس کی اور انہوں نے یہ ٹویٹس کر کے کہا کہ جی یہ خبر غلط ہے کہ جی کوئی عمران خان صاحب کو بنی گالہ شفٹ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں یا ان کو یہ کوئی آفر دی گئی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور سٹیٹس کو جو ہے برقرار ہے. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا, میں تو ظاہری بات ہے خبر میرے پاس تو نہیں تھی, ان کے پاس تھی, انہوں نے یہ خبر دی ہے. لیکن ہمارے پاس جو خبریں آئی ہیں وہ میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں, ہو سکتا ہے آپ کے پاس نہ آئی ہو. اب میری اطلاعات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کا جو گروپ اس وقت مذاکرات کر رہا ہے نا, یہ پوری طرح خود پر اعتماد نہیں ہے. اور یہ کیوں پر اعتماد نہیں ہے؟ پر اعتماد سے مراد کیا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ہم ٹھیک ہے ہم آ کے بیٹھے تو ہوئے ہیں یہاں پہ, ہم بیٹھ کے حکومت سے مل بھی رہے ہیں لیکن ہم شاید کچھ کر نہیں پائیں گے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے. اور یہ مینڈیٹ نہ ہونے والا مسئلہ جو ہے نا, یہ اب سے نہیں ہے, پاکستان تحریک انصاف میں بڑا پرانا ہے. ایون الیکشن سے پہلے بھی جب شاہ محمود قریشی, فواد چودھری, ان لوگوں کو ڈپیوٹ کیا گیا تھا کہ جائیں آپ جا کے الیکشنز کی ڈیٹ کے حوالے سے جو ہے وہ مذاکرات کریں نون لیگ کی گورنمنٹ کے ساتھ, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے ساتھ, تو ان کے پاس بھی کوئی مینڈیٹ نہیں تھا. اور جب انہوں نے ساری چیزیں طے کر لی اور خان صاحب کے سامنے جب لے کر گئے, خان صاحب نے ٹاک اسے ویٹو کر دیا. تو یہ موجودہ گورنمنٹ, یہ جو موجودہ پی ٹی آئی کا وفد جو اس وقت مذاکرات کر رہا ہے نا, ان کو بھی یہی فیل ہوتا ہے, اندر کی خبر یہی ہے کہ ان کو بھی یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم بھی جو ہے نا وہ بس بلا وجہ ایک فرنٹ ہی ہمارا بنایا ہوا ہے, ہمارے پاس اختیار کوئی نہیں ہے, بس ہم جو ہے نا وہ پوسٹ مین کا کردار ادا کرتے رہیں گے عمران خان اور اس مذاکراتی کمیٹی کے درمیان, اور ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا ایک اور خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ اس کمیٹی کا حصہ ہیں, اس کے اوپر بڑی کھٹ پٹ چل رہی ہے اندر. اس کے اندر اس حوالے سے بھی کھٹ پٹ چل رہی ہے کہ اس فلاں بندے کو کیوں بٹھایا ہے, فلاں بندے کو کیوں بٹھایا ہے, فلاں بندے کو کیوں نہیں بٹھایا ہے. اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ایشوز چل رہے ہیں پارٹی کے اندر. اور مثال کے طور پہ علی ظفر صاحب, اب علی ظفر صاحب جو ہیں وہ اس کا حصہ نہیں ہے. میری اطلاعات کے مطابق علی ظفر صاحب جو ہے وہ ایکچولی اس مذاکراتی کمیٹی کا حصہ بننا چاہتے تھے, لیکن کمیٹی کے اندر موجود ایک صاحب کی وجہ سے ان کو نہیں رکھا گیا. کیونکہ اگر بات یہاں تک تھی کہ اگر علی ظفر صاحب کو رکھ دیا جاتا تو وہ صاحب جو آلریڈی اندر ہیں وہ شاید وہ کہتا ہے اچھا میں نہیں بیٹھا. مطلب یہ میں آپ کو اختلاف کی صورتحال بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب ظاہری بات ہے وہ میں نہیں بتاؤں گا, کیونکہ اگر میں نے وہ بتا دیا تو پھر ہماری سوچ ریویل ہو جائے گی کہ کون صاحب تھے جنہوں نے مطلب یہ اعتراض کیا کہ جی اگر آپ نے ان کو بٹھایا تو پھر میں نہیں بیٹھوں گا. تو یہ اس وقت یہ صورتحال ہے آپس میں, جو کھینچا تانی ہے نا وہ ہے. لیکن یہ کھینچا تانی وہ کھینچا تانی ہے جو کبوتر اندر سے خبر لے کر آیا ہے, لیکن ایک دوسری ایسی کھینچا تانی ہے جو پبلک میں ہو رہی ہے, جو آپس میں گتھم گتھا پبلک میں ہو رہے ہیں. ہوا کیا ہے, کہانی سنیے.
بیسکلی شہزاد اکبر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا. اس کا ٹویٹ کا ہم نے ذکر شاید اپنے پچھلے ویلاگ میں کیا تھا, لیکن اب یہ اور مزید آگے چلا گیا. شہزاد اکبر صاحب نے یہ کہا کہ ہاؤ کے پی سی ایم کین ایکچولی ہیو کنٹرول آف ہز پروونس, فیو سجیشنز فرام ود ان. Yesterday's dealing with protesters in Peshawar has started a discussion over PTI's government in KP and how independently it is operating under the current circumstances. Below is crux of discussion with bureaucracy on ground and people having decades of experience of dealing with civil and military establishment. CS, yani Chief Secretary, and IG are still in the province because CM wants them there. Not that federal government isn't agreeing to post them out. That's just an excuse given by the CM. Tear gassing and crowd dispersal even in Kent areas is a function of the civil district authority and not Kent authorities. اچھا بیسکلی مرزا شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ باہر سے بیٹھ کے, پاکستان میں نہیں ہے, ذہن میں رکھیے گا, باہر سے بیٹھ کے الزام یہ لگا رہے تھے کہ وہ جو بلدیاتی نمائندوں کی جانب سے پشاور میں احتجاج کیا گیا تھا نا, ان کے اوپر جو ٹیئر گیس کی شیلنگ ہوئی, لاٹھی چارج ہوا, اس میں بھی پی ٹی آئی کے اوپر اعتراض آ رہا تھا کہ یار یہ کیا طریقہ تھا پروٹیسٹرز کو ڈیل کرنے کا. تو اس پہ شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ چیف سیکرٹری اور آئی جی جو ہے وہ ہماری مرضی کا نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ نے ان کو ہٹانا ہو تو آپ ہٹا سکتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن شاید سی ایم جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں وہ خود چاہتے ہیں کہ یہی چیف سیکرٹری اور یہی سی ایم جو ہے وہ یہاں پہ یہی آئی جی جو ہے یہاں پہ برقرار رہے. اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, یہ جو جس طرح بھی ان پروٹیسٹرز کو ڈیل کیا جا رہا ہے, یہ ظاہری بات ہے ان کی منشا, ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا. یہ مرزا شہزاد اکبر صاحب نے باہر سے یہ سارا یہ ٹویٹ کیا انہوں نے. شہباز گل نے ہماری بیچ میں چھلانگ, یہ بھی باہر ہے, شہزاد اکبر بھی باہر, اور شہباز گل دونوں ویلاگرز بن چکے ہیں, ذہن میں رکھیے گا. تو شہباز گل نے آگے سے کہا جی I have presented my thoughts on similar lines twice in the political committee. In my opinion, if the chief minister wishes, he could transfer or post out the chief secretary and inspector general, or at least render their positions redundant. The more authority we give to the military establishment, the more they will demand. انہوں نے بھی ہاں میں ہاں ملائی شہزاد اکبر کے. انہوں نے کہا جی میں نے بھی اس کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے اپنی پولیٹیکل کمیٹی میں کہ اگر علی امین گنڈا پور چاہیں تو وہ اس آئی جی کو اور اس جو چیف سیکرٹری ہے اس کا تبادلہ کر سکتے ہیں, لیکن انہوں نے اس کا تبادلہ نہیں کیا ہے. اور ہم لوگ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو جتنی جگہ دیں گے وہ ہم سے اتنی جگہ جو ہے وہ لیتے جائیں گے. یہ بھی باہر بیٹھے ہیں. اب اس کے اوپر ہوا کیا کہ فیصل امین صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے بھی ہیں اور علی امین گنڈا پور صاحب کے بھائی بھی ہیں, اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی جو وفاق کے اندر نمائندگی ہوتی ہے یا قومی اسمبلی کے معاملات کے اندر نمائندگی ہوتی ہے, علی امین گنڈا پور صاحب کے بھائی جو ہے وہ یہ کردار ادا کرتے ہیں. انہوں نے سب سے پہلے تو پورا ایک لمبا چوڑا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جو کے پی کے اندر جو کام ہو رہے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کی اس میں چیف منسٹری میں, اس کی ڈیٹیلز انہوں نے ساری لکھی, وہ بڑی لمبی ہے, میں اس میں نہیں جاؤں گا. لیکن بعد میں جا کے انہوں نے اپنا آخر میں جا کے بڑا ٹکا کے غصہ نکالا. انہوں نے کہا شہزاد اکبر شیئرنگ شہزاد اکبر ٹویٹ ڈو سو کیری لاجک دیٹ اونلی یو کین سی از اسٹرینج. اب یہ کہہ رہے ہیں شہباز گل کو, ایز واٹ شہزاد اکبر یوز ٹو ڈو وین ان پاور از نون ٹو آل ان اینڈ آؤٹ آف دا پارٹی. انہوں نے کہا یہ جو آپ نے شہزاد اکبر کی, شہباز گل کو کہہ رہے ہیں, یہ جو آپ نے شہزاد اکبر کی ٹویٹ یہ جو شیئر کی ہے نا, کہ آپ کو اس میں بڑی لاجک نظر آ رہی ہے, تو یہ صرف آپ ہی کو نظر آ رہی ہے. اور شہزاد اکبر جو ہے وہ جب حکومت میں تھے تو وہ ان کے حوالے سے کیا رائے تھی پارٹی کے اندر اور پارٹی کے باہر, یا وہ کیا کرتے تھے, یہ سب کو پتہ ہے. آگے لکھتے ہیں گل صاحب, if you have something to say against Ali Amin Gandapur, AAG, Ali Amin Gandapur, say it like a man, rather than sharing اب میں آگے لفظ نہیں استعمال کروں گا, گالی دی ہوئی انہوں نے, message implying he is compromised. انہوں نے کہا شہباز گل اگر تو آپ نے علی امین گنڈا پور کے بارے میں کچھ کہنا ہے نا تو مرد بنیں اور مرد بن کے بات کریں. یہ اس طرح جو ہے, یعنی کہ انہوں نے مرزا وہ ان کو شہزاد اکبر صاحب کو گالی دے کے کہا کہ ان کے میسج کے اوپر جو ہے نا یہ بات نہ کریں کہ جیسے وہ علی امین گنڈا پور جو ہے نا وہ کمپرومائز ہیں یا کسی سے ملے ہوئے ہیں. پلیز کم ٹو پاکستان along with شہزاد اکبر ڈو سم تھنگ rather than mud slinging from abroad. انہوں نے کہا اگر آپ کو اتنی ہے نا تو شہزاد اکبر کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان واپس آئیں اور کوئی کام کی چیزیں کر لیں, اس سے پہلے کہ باہر سے روڑے پھینکنے والے یا اس طرح مڈ سلنگنگ جو ہے کیچڑ اچھالنا جسے کہتے ہیں وہ باہر سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سم آف مائی ورڈز مائٹ بی ہارش بٹ دیٹس واٹ دے آر. انہوں نے کہا آپ کو ہو سکتا ہے میری بات جو ہے بہت بری لگے لیکن یہ حقیقت ہے. اچھا ویسے میں فیصل امین صاحب یا علی امین گنڈا پور صاحب سے بہت سی چیزوں پہ اختلاف ہے, لیکن میرے خیال میں یہاں پہ وہ بات غلط نہیں کر رہے, اور وہ میں اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ بھائی میں یہی تو کہتا ہوں اس کو شہباز گل کو اور شہزاد اکبر سے, شہزاد اکبر صاحب کا پی ٹی آئی کے ساتھ وہ لینا دینا نہیں ہے جو شہباز گل کا ہے کہ بھائی یہ واپس آئے نا,
ادھر لینڈ کریں, پشاور میں لینڈ کریں, ادھر آئیں آ کے. آخر باقی بھی تو آپ کے یہ جو حماد اظہر وغیرہ یہ لوگ سارے, مراد سعید وغیرہ, یہ بھی تو ادھر ہی ایریاز میں چھپے ہوئے ہیں نا, تو آپ بھی آ جائیں. لیکن پاکستان تو آئیں, وہ تو آپ کی گورنمنٹ ہے, کے پی کی اپنی گورنمنٹ ہے نا, پی ٹی آئی کی اپنی گورنمنٹ ہے, تو آئیں. تو فیصل امین صاحب نے بھی انہوں نے کہا بس بہت ہو گیا, اور یہ باہر سے بیٹھ کے جو ہے یہ جو کیچڑ اچھالنے والا کام ہے یہ بس کافی ہو گیا, ادھر واپس آئیں, ادھر آگے بات کریں جو کرنی ہے. باہر بیٹھ کے ٹویٹیں کرنا. اب میں فیصل امین صاحب, میں بار بار یہ بات کہہ چکا ہوں, آپ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, بھائی اس کا پارٹی پوٹی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. تھپنٹو